नबी ने इरशाद फरमाया मैं तमाम औलाद आदम का सरदार हूँ मगर कोई फख्र नहीं है। नबी ने फरमाया मैं तमाम औलाद आदम का सरदार हूँ मगर कोई फख्र नहीं है। कल क़यामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूँ मगर कोई फख्र नहीं है। आजकल आदमी प्रधान बन जाता है तो समझता है कि हम प्रधानमंत्री बन गए। अरे बोलो, आजकल आदमी सरपंच बन जाता है तो समझता है कि हम भारत के राष्ट्रपति हो गए, और एमएलसी बन गया तो समझता है कि हम अमेरिका के फला हो गए। याद रखिए, धोखा मत खाइए, फख्र मत कीजिए, पैगंबर की शान पहचानिए। पैगंबर फरमाते मैं तमाम औलाद आदम का सरदार हूं मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूं मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा मगर कोई फख्र। ये है मेरे मुस्तफा की शान। क्या समझेगा बेईमान? अरे बोलो, आजकल जिसको इस्तिंजा करना, बच्चे बैठो, जल्दी बैठो, बेटा बैठ जाओ, जिसको इस्तिंजा करना नहीं आता, इधर देखिए, उन लोगों में नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से उनको बहुत तकलीफ होती है कि रब्बानी साहब ने हमारा नाम क्यों लिया। अबे पगला, रब्बानी इतना सस्ता नहीं कि तुम्हारा नाम लेता फिरे और तुम तकलीफ मानो। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, आजकल लोग इधर देखिए, कम पढ़े लिखे लोगों के सामने या जिनको दीन की मालूमात नहीं है, जो अंग्रेजी तबका है उसके सामने जाएगा छोटी छोटी किताब लेकर। इधर देखिए, छोटी छोटी किताब लेकर देगा हदीस में ऐसा, हदीस में ऐसा। सुन्नी लोग गलत बोलता है, हम लोग सही बोलता है। अरे बोलो, कहता है कि नहीं? लेकिन हजरात इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, अगर जानवर को खेत में छोड़ दिया जाए तो जानवर को क्या मालूम कि ये मुखिया का खेत है कि सरपंच का खेत है? अरे बोलो, जानवर जिधर लंबा लंबा घास देखेगा, हरियाली देखेगा, उधर ही जानवर जाएगा। जानवर को क्या मालूम कि ये मौलाना, बोलिए ये बाबू, अरे बोलिए बाबू मुजाहिद रजा का खेत है कि आपके इमाम साहब गुलाम हसनैन साहब का खेत है? जानवर को क्या मालूम? यही हाल है। सुनिए, जब किसी अंगूठा छाप के सामने या अंग्रेजी तबका के सामने कोई दाढ़ी टोपी वाला पहुंचता है और कहता है हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, सुन्नी लोग गलत बोलता है, हम लोग सही बोलता है, तो वो आदमी धोखा खा जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि ये हदीस बोल रहा है कि अंदर से खबीस बोल रहा है। याद रखिए, इसको पहचानने के लिए इल्म की जरूरत है। किसकी जरूरत है? जोर से बोलो, इल्म की। अभी मैंने आपको 2 हदीसें शान रसूल से मुताल्लिक सुनाई। ये पहला वादा पूरा हो गया। बोलो, पहला वादा। अब दूसरा वादा, मेरे नबी के माँ बाप मोमिन थे या नहीं, मुसलमान थे या नहीं? ये लोग कहता कि कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इजाजत है? हदीस सुनाऊंगा लेकिन आपको 5 मिनट मेरी तरफ देखना है, बिल्कुल ध्यान लगाइए, बहुत कीमती बात है। अच्छा ये बताइए, देश का कानून जिंदों के लिए होता है कि मुर्दों के लिए? जोर से बोलो, और जोर से। क्या कब्रिस्तान वालों को भी जीएसटी देनी पड़ेगी? क्या कब्रिस्तान वालों को भी आधार बनवाना पड़ेगा? क्या कोई कब्रिस्तान में जाके कहेगा कि मिस्टर मोदी ने बड़ी सख्ती कर दी, अब तुम लोगों को भी पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा? क्या ऐसा है? नहीं है हजरात। इधर देखिए, देश का कानून किसके लिए होता है? जोर से बोलो, जिंदों के लिए, मुर्दों के लिए नहीं। अच्छा एक बात ये बताओ, नमाज, रोजे, हज, ज़कात किस पर फर्ज है? जिंदों पर के मुर्दों पर? जो मर गया, कहानी खत्म, उस पर कोई चीज फर्ज नहीं।
اچھا یہ بتائیے نماز کب فرض ہوتی ہے؟ جب وقت ہوگا تب یا وقت سے پہلے؟ ارے بولو. اچھا یہ بتائیے اس وقت فجر کی نماز پڑھو گے ہوگی؟ کیوں؟ کیونکہ وقت سے پہلے نماز، ارے بولو، فجر کی نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ نماز وقت کے ساتھ فرض ہے. میری طرف دیکھیے تو ان بے ایمانوں سے پوچھئے کہ میرے نبی کے ماں باپ دنیا سے کب گئے؟ اعلان نبوت کے بعد گئے کہ اعلان نبوت سے پہلے گئے؟ نبی کے ماں باپ دنیا سے کب گئے؟ اعلان نبوت سے پہلے یا اعلان نبوت کے بعد؟ آپ کو نہیں معلوم ہے تو دھیان سے سنو. میرے نبی جب ماں کے پیٹ میں تھے، شکم میں تھے، تب ان کے ابا حضور حضرت عبداللہ کا سایہ اس دنیا سے اڑ گیا. میرے نبی نے اپنے ابا حضور کا چہرہ تک نہیں دیکھا. میرے نبی اپنے ماں کے شکم مبارک کے اندر جلوہ فکن ہے، ابھی دنیا میں نہیں آئے، باپ کا سایہ اڑ گیا. اور جب میرے نبی 5-6 برس کے ہوئے تو امی جان بھی دنیا سے چل بسی، اور نبی نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا. نبی نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا. تو ان بے ایمانوں سے پوچھئے جب نبی کے ماں باپ کو کلمہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا تو تمہارا الزام سراسر غلط ہے. ان پر کلمہ پڑھنا فرض نہیں، اس لیے کہ کلمہ پڑھنا اس کے لیے فرض ہے جو نبوت کا زمانہ پائے، جو اعلان نبوت سنے، جو زمانہ پائے اس پر کلمہ پڑھنا فرض ہے. لیکن جس نے زمانہ ہی نہیں پایا، اعلان ہی نہیں سنا، اس پر کلمہ پڑھنا فرض نہیں. اب سنیے اس وقت نبی کے ماں باپ کیا تھے، اور صرف میرے نبی کے ماں باپ نہیں، 570 برس تک حضرت عیسیٰ اور میرے نبی کے درمیان 570 برس کا فرق ہے. گیپنگ ہے، گیپنگ. کوئی نبی نہیں آئے، کوئی پیغمبر نہیں آئے، کوئی رسول نہیں آئے. اس 570 برس میں جتنے لوگ صرف اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے، اللہ کی وحدانیت کو مانتے تھے، بت پرستی نہیں کرتے تھے، صرف اللہ پر ایمان رکھتے تھے، وہ سب کے سب 570 برس میں جتنے موحد تھے سب جنتی ہے. اور میرے نبی کے ماں باپ بھی موحد تھے، کبھی پتھر کو نہیں پوجا، کبھی پیڑ پودوں کو نہیں پوجا، کبھی شرک نہیں کیا. کوئی ماں کا لال ثابت کر دے کہ کسی بھی روایت سے کہ نبی کے ماں باپ نے کبھی شرک کیا ہو تو مولانا ربانی تقریر کرنا بند کر دے گا. لیکن حضرات وہ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے. میرے نبی کے والدین کریمین اعلان نبوت سے پہلے موحد تھے. کیا تھے؟ زور سے بولو. موحد. موحد کا مطلب صرف اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے. اور اس وقت جنتی ہونے کے لیے اتنا ہی بہت ہے. زور سے بولو. اس وقت جنتی ہونے کے لیے اتنا ہی بہت ہے. لیکن قسم خدا مصطفیٰ کی شان دیکھو، جب مصطفیٰ اعلان کر چکے تو ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے. پھر کیا ہوا وہ حدیث سنیے. جب اعلان کر چکے تو نبی ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے. پھر کیا ہوا؟ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. غور سے سنو. المنہ المکیہ فی شرح الحمزیہ پیج نمبر 100 پر یہ حدیث موجود ہے. ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل ربہ ان یحیی ابویہ فاحیاہما فآمنا بہ ثم اماتہما اللہ. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب میرے نبی اعلان نبوت کر چکے تو اپنے ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے. اپنے ماں باپ کی قبر پر پہنچے، رونے لگے، اللہ سے عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ نے میرا اعلان نہیں سنا، میرا کلمہ نہیں پڑھا کیونکہ ان کو موقع نہیں ملا. تو خوب جانتا ہے مگر تجھ پر ایمان رکھتے تھے، تجھ کو ایک مانتے تھے، کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی شرک نہیں کیا. اے اللہ میرے ماں باپ تجھ پر ایمان رکھتے تھے
لیکن کلمہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میرے ماں باپ کو زندہ کر دے، میرے ماں باپ کو زندہ کر دے، تاکہ کلمہ پڑھا کر جیسے وہ موحد تھے ویسے ان کو مومن بنا دو۔ نبی کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے نبی کے ماں باپ کو زندہ فرمایا، نبی نے دونوں کو کلمہ پڑھایا، پھر دونوں قبر میں تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا یہ بتائیے کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے، تھکے تو نہیں؟ اے بابو ایسے مت بیٹھو جیسے سسرال میں بیٹھتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نبی کی محفل میں ہے، جلسے میں ادب سے بیٹھیے۔ میں بہاری گنج کے بہاری ہوں اور یہ بہار کے بہاری گنج کے مسلمان بھائیوں سے بہت خوش ہوں، آج میرے دل سے بہت دعائیں نکل رہی ہے۔ اس طرح کا مجمع دیکھنے کو جلدی نہیں ملتا ہے، اور بولو 12 بجنے کے بعد مجمع کا 12 بج جاتا ہے، لیکن یہاں 12 نہیں بجا ہے بولو، بلکہ معاملہ برعکس ہے۔ زور سے بولو، معاملہ برعکس ہے۔ ادھر دیکھیے، اب میں آپ کو بالکل ٹھوس حدیث کہ میرے نبی کے ماں باپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، بولو تو کبھی بت پرستی نہیں کی۔ ادھر دیکھیے میں وہ ٹھوس حدیث سنانا چاہتا ہوں، بابو کو بیٹھا لیجئے، جلدی سے سنیے۔ ماشاءاللہ سارا مجمع، اگر استنجا کی ضرورت ہے تو بابو کو جانے دیجئے، ورنہ ادب سے بیٹھیے، اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں۔ سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف، جلد ثانی، باب فضائل سید المرسلین، صفحہ نمبر 513۔ ترمذی شریف، جلد ثانی، باب المناقب، صفحہ نمبر 201۔ عن العباس رضی اللہ تعالی عنہ قال انه سمع، عن العباس رضی اللہ تعالی عنہ قال انه سمع شيئا، انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من انا؟ قالوا انت رسول الله، فقال انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ان الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين، فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل، فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا، فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا۔ زور سے بول تو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ اچھا یہ بتائیے کتنے لوگ مجھ سے ناراض چل رہے ہیں؟ کیا نام ہے آپ؟ منور خائی، ماشاءاللہ۔ میں سو رہا تھا یہ دروازے پر بیٹھے ہوئے کہ حضرت کب جاگے کہ حضرت سے ملوں۔ قسم خدا ہر آدمی کو اس کی نیت کا ثواب ملے گا، جیسی نیت ویسا ہی اجر آپ کو ملے گا۔ ان کی نیت اچھی تو قسم خدا میں چاہے گنہگار رہوں، سیاہکار رہوں، لیکن انہوں نے میری نیت، ان کی نیت یہ تھی کہ ایک عالم دین ہے۔ اگر آپ نے عالم دین کے چہرے کی زیارت صرف اس نیت سے کی کہ نبی کے دین کے عالم ہیں، گرچہ آپ نے ان کے عمل کو نہیں دیکھا، شب و روز کو نہیں دیکھا، لیکن آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا، اجازت ہے؟ میں نے آپ کو ابھی جو حدیث سنائی کئی کتاب کا حوالہ دیا؟ مشکاۃ شریف پیج نمبر کتنا؟ 513۔ ترمذی شریف جلد نمبر کتنا؟ 201۔ غلط ثابت کرنے پر سیدھے 5 لاکھ روپے کا انعام۔ کسی کی اماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ غلط ثابت کر سکے؟ ادھر دیکھیے، بالکل ادب سے بیٹھیے۔ ایک دفعہ ادھر دیکھیے، حضرت عباس جو نبی کے چچا جان ہیں، کون ہے نبی کے؟ حضرت عباس کہتے ہیں ایک دفعہ منافقوں نے میرے نبی کے ماں باپ پر کیچڑ اچھالا،
میرے نبی کے ماں باپ کس نے اچھالا جلدی بولو؟ منافقوں نے. اور صحابہ کو ادھر دیکھیے ادھر ادھر برگلانا شروع کر دیا. میرے نبی کو جب خبر ملی تو نبی غصے میں مسجد نبوی میں تشریف لائے, منبر پر کھڑے ہوئے, فرمایا صحابہ یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی نے فرمایا انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب, بے شک میں اللہ کا رسول ہوں, حق ہے, بے شک میں اللہ کا نبی ہوں, حق ہے, مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں. کان کھول کر سن لو, اللہ نے 18,000 مخلوقات پیدا کیے, لیکن جو سب سے بہتر مخلوق تھی مجھے اس کے درمیان بھیجا. اللہ نے پھر مخلوق کے فرقے بنائے, جو سب سے بہترین فرقہ تھا مجھے اس کے درمیان بھیجا. پھر اللہ نے اس کے خاندان بنائے, خاندان میں جو سب سے بہتر خاندان تھا مجھے اس میں بھیجا. پھر اللہ نے ماں باپ بنائے, جو ماں باپ میں سب سے بہتر تھے مجھے ان کی پشت مبارک اور شکم مبارک میں بھیجا. کان کھول کر سن لو, میری ذات بھی بہتر ہے, میرے ماں باپ بھی بہتر ہے. یہ ہے حدیث. اب ان بیمانوں سے پوچھئے اس حدیث کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ نبی نے کیا کہا؟ میری ذات بھی بہتر ہے, بہتر ہے. اب آپ بتاؤ نبی کے ماں باپ اگر مشرک ہوتے, شرک کیے ہوتے تو نبی کبھی اپنے ماں باپ کو بہتر کہتے؟ کبھی نہیں کہہ سکتے تھے. یہ تو ایک حدیث اجازت دیجیے تو اس سے بھی معتبر حدیث میں دوسری سنا کر آگے والے تیسرے نمبر کے وعدے پہ چل رہا ہوں. جلدی سے سنیے, ایک حدیث اور سن لیجئے, اجازت ہے تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو, در منصور, در منصور جلد نمبر 3 پیج نمبر 424. کتنا زور سے بولو؟ پیج نمبر 424. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم يزل اللہ تعالی ينقلنی من الاصلاب الطیبة الطاهرة مصفا مهذبا كالشيب شوبتان إلا كنت في خيرهما. وفي رواية أخرى انتقلوا من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. زور سے بول تو سبحان اللہ. بابو لوگ سارے وعدے پر گفتگو سن کر جائیے. اگر پیشاب کی زیادہ ضرورت ہے تو جا سکتے ہیں, لیکن پھر آئیے زبردستی سب لوگ ایک ساتھ نہیں اٹھیں گے. سلام پڑھ کے میں پسینہ بہا کر تقریر کر رہا ہوں. ادھر دیکھیے یہ ٹھنڈی کا موسم ہے کہ گرمی کا؟ ہاتھ اٹھاؤ. ارے بولو کس کا؟ ٹھنڈی بھی مجھ سے شرما رہی ہے کہ کس مولوی سے پالا پڑ گیا. ارے بولو کس مولوی سے پالا پڑ گیا کہ مجھ کو بھی پسینہ آ گیا. ٹھنڈی کو پسینہ نہیں آتا لیکن آج ٹھنڈی کو بھی پسینہ آ گیا. ارے بولو اجازت ہے؟ میں نے ابھی آپ کو حدیث جو سنائی ادھر دیکھیے ماشاءاللہ بڑی شاندار حدیث. مطلب سنیے, حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں, عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک. کہاں تک؟ زور سے بولو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک, اور میری امی والدہ حضرت آمنہ کے شکم مبارک تک, جتنی پشتوں سے جتنی رحموں میں منتقل ہوتا ہوا اس دنیا میں حاضر ہوا, جلوہ گر ہوا, سب کے سب پاک تھے, سب کے سب طیب و طاہر تھے, سب کے سب خدا پرست تھے, سب کے سب موحد تھے, سب کے سب اللہ پر ایمان رکھتے تھے. ادھر دیکھیے نبی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک اور آمنہ کے شکم مبارک تک جتنی پشتوں سے جتنی رحموں میں منتقل ہوتا ہوا
اس دنیا میں آیا سب کے سب پاک و صاف طیب و طاہر تھے، موحد تھے، سب اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ اب آپ بتائیے ہم حدیث کی مانے کہ خبیث کی مانے؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، سنی بن کے رہنا ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں مولانا لوگوں کی لڑائی مرغا مچھلی کی ہے، لوگ سمجھتے پلاؤ چلاؤ بریانی کی ہے، لوگ سمجھتے داڑھی ٹوپی کی لڑائی ہے۔ آپ دھوکے میں ہے، دھوکے میں۔ ہماری لڑائی کسی بھی جماعت والوں سے مرغا مچھلی کی نہیں ہے، پلاؤ چلاؤ بریانی کی نہیں ہے، داڑھی ٹوپی کی نہیں ہے، مسجد کے منبر و محراب کی نہیں ہے۔ ہماری لڑائی ایمان اور عقیدے کی لڑائی ہے۔ دنیا سمجھتی ہے سنی مولوی ہمارے خلاف بولتا ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے سنی مولوی سب کے خلاف نہیں بولتا، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے نبی کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے رسول کے خلاف بولتا ہے۔ مگر جو ان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے بریلی کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ چھوٹا کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے اجمیر کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے مکہ اور مدینہ کا کون ہے، چاہے وہ جہاں کا رہنے والا ہو، اگر نبی کی تعریف کرتا ہے تو سینے میں بسا لیتے ہیں، اگر خلاف بولتا ہے تو چوچیوں کی ٹھوکر سے مار دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ اچھا یہ بتائیے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں وعدہ پورا کروں؟ لیکن ایسے نہیں، ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے، ہاتھ اٹھا۔ کئی وعدہ کیا، کئی وعدہ پورا کیا، جلدی بولو۔ 3۔ اب چوتھا وعدہ، ادھر دیکھیے، امی، بولو۔ قرآن نے نبی کو کیا کہا؟ امی۔ جلدی بولو کیا کہا؟ یہ لوگ کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ امی کا مطلب ان پڑھ، کیا؟ اور ان پڑھ کا مطلب جاہل۔ آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، آپ لوگ بتائیے، بابو کو بیٹھاؤ، سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، آپ میں سے کسی کو ان پڑھ کہا جائے، بولو تعریف ہے کہ توہین ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ بابو مجاہد رضا، اگر ان کو کوئی ان پڑھ کہے یہ ان کی تعریف ہے کہ توہین؟ بولو۔ مولانا غلام حسن احمد رضا صاحب، حضرت کا نام کیا ہے؟ مولانا محمد آفتاب عالم صاحب، یہ سب آپ کے علاقے کے عظیم علماء ہیں۔ اگر ان کو ان پڑھ کہا جائے تو بولو ان کی تعریف ہے کہ توہین؟ بولو جناب ہمارے بھائی صاحب، ان کو بولو ان پڑھ کہا جائے، بولو یہ تعریف ہے کہ توہین؟ قسم خدا خود فیصلہ کرو۔ ادھر دیکھیے، ان بےایمانوں نے نبی کو امی کا مطلب ان پڑھ کہا، ان پڑھ۔ اب آپ فیصلہ کیجئے یہ کتنی بڑی توہین ہے، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ جن پر قرآن اترا وہ ان پڑھ ہوگا، ارے بولو جن پر قرآن اترا وہ ان پڑھ ہوگا۔ ان سے کہیے تم ان پڑھ ہو، تمہارا باپ ان پڑھ ہے، تمہارا مولوی ان پڑھ ہے، تمہاری جماعت ان پڑھ ہے۔ میرا رسول وہ ایسا عالم ہے کہ آسمان کی بھی خبر رکھتا ہے، زمین کی بھی خبر رکھتا ہے، قبر میں کیا ہو رہا ہے اس کی بھی خبر رکھتا ہے۔ میرا رسول ایسا عالم ہے جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت حضرت علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ ادھر رسالت۔ دیکھیے یہ لوگ کیا مطلب نکالے امی کا، بولو۔ ان لوگوں نے نام نہیں لوں گا، سمجھ گئے ہوں۔ ادھر دیکھیے، لیکن ہم سنی لوگ ادھر دیکھیے اس کا مطلب کیا نکالتے ہیں۔ ادھر دیکھیے، یہ بتائیے امی میرے نبی کی، بولو، یہ جو مطلب نکالتے ہیں یہ نبی کا عیب ہے، کیا ہے؟ اور نبی عیب سے پاک ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو نبی عیب سے۔ اب ہم سنیوں سے مطلب سن لو، ہم سنیوں کے نزدیک امی کا مطلب یہ ہے دنیا میں جن کا کوئی استاذ نہیں۔ اور بولو ہم لوگوں کا مطلب کیا ہے، جلدی بولو۔ امی کا مطلب ہم لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ دنیا میں جن کا
कोई उस्ताद नहीं। इधर देखिए, इस दुनिया में हर आदमी का कोई ना कोई उस्ताद है। आपका उस्ताद है, आपके बेटा का उस्ताद है, आपके भाई का उस्ताद है, आपके शागिर्द का उस्ताद है। इधर देखिए, इस दुनिया में सबका कोई ना कोई उस्ताद है, लेकिन इधर देखिए नबी का कोई उस्ताद नहीं। सुन लो, अल्लाह जिसे नबी बनाता है उनका उस्ताद आम आदमी नहीं हो सकता। अरे आम आदमी तो छोड़ो, कोई वली भी नहीं हो सकता। नबी का उस्ताद वली भी नहीं हो सकता। नबी का उस्ताद या तो खुद अल्लाह होगा या कोई दूसरा नबी होगा। जोर से बोलो, या कोई दूसरा नबी होगा। नबी का उस्ताद आम आदमी नहीं हो सकता। आम आदमी तो छोड़ो, वली भी नहीं हो सकता, बल्कि नबी का उस्ताद खुद अल्लाह होता है या दूसरा नबी होता है। और सुन लीजिए, उस्ताद उसका होता है जो दुनिया में सीखने आता है, और रसूल दुनिया में सीखने नहीं आता, दुनिया वालों को सिखाने आता है, दुनिया वालों की रहबरी के लिए आता है, दुनिया वालों की पेशवाई के लिए आता है। इसलिए मुस्तफा का कोई उस्ताद नहीं, मुस्तफा दुनिया के सारे लोगों के उस्ताद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बात समझ में आ रही है? और बोलो, बात समझ में आ रही है? लेकिन इन बेईमानों ने क्या मतलब निकाला? अनपढ़। क्या निकाला? अनपढ़। हजरात, उनसे कहिए तुम्हारे बाप अनपढ़ है, तुम्हारा मौलवी अनपढ़ है, मेरा नबी तो ऐसा आलिम है, बताओ, जो आसमान जमीन कायनात के जर्रे जर्रे की खबर रखता है। माँ के पेट में क्या है नबी को उसकी भी खबर है। इधर देखिए, कौन कब मरेगा नबी को उसकी भी खबर है। इधर देखिए, अल्लाह ने नबी को कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म अता फरमाया है।